काउंटर करना आता है, अदम एतमाद को काउंटर करने का तो वो सोच रहा है, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए तो वो सोच रहा है और अपने करतब की बात करता है। क्या उसने मुल्क में महंगाई के लिए कोई ऐसी कोशिश की और ऐसी कोई सलाहियत इस्तेमाल की? क्या इस मुल्क में आम आदमी की गुर्बत और पाकिस्तान की मईशत की तबाही के लिए क्या उसके पास सलाहियत है? क्या उसने उन नौजवानों को कि जिनको उन्होंने 1 करोड़ नौकरियों का लालच दिया था और उसमें वो नाकाम रहा, अपनी इस नाकामी का दिफा करने की उसके अंदर सलाहियत थी या है? उसने जो 50 लाख घरों का, 300 डेमों का और पता नहीं क्या क्या कुछ, दुनिया पाकिस्तान में आएगी और हमसे लोग नौकरियां मांगेंगे और कोई पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा नौकरी के लिए। इतने बड़े बुलंदबांग दावे, कम से कम मैं तो मुतमईन हूं कि हमने बर वक्त कह दिया था कि ये आइडियल बातें, इसके अंदर सलाहियत नहीं है, ये किसी एजेंडे के ऊपर आ रहा है, इसको तैयार किया जा रहा है। लेकिन लोगों ने उम्मीदें वाबस्ता की। क्या अपनी वो सलाहियतें जो आज वो अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए इस्तेमाल करने की बातें कर रहा है, क्या अपने इन नौजवानों के लिए, इस कौम के लिए, बेघर लोगों के लिए, मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए, लोगों को रोज़गार देने के लिए, क्या उसके पास सलाहियत है कि वो इसको इस्तेमाल कर सके? सलाहियतों से आरी। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक ज़माना आएगा कि ऐसे लोग कि जिनके अंदर ना इल्म होगा, जिनके अंदर ना अक्ल होगी, जिनकी जो घटिया किस्म के लोग होंगे, वो अवाम की बात कर रहे होंगे। आज इस इमरान खान की सूरत में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पेशन गोई को हकीकत देख रहे हैं इस वक्त। आज ये बात करता है आज कि ये तो अमेरिका मेरे खिलाफ कर रहा है, ये तो मगरब मेरे खिलाफ कर रहा है। जब तुम्हें ट्रंप ने दावत ही नहीं दी थी, अपने तौर पर तुम वहां पर गए और तुम्हें उन्होंने मुलाकात बख्शी सिर्फ, तो आपने वापस आकर कहा कि मैं इतना खुश हूं कि जैसे मैं एक दूसरा वर्ल्ड कप जीत कर आया हूं। ट्रंप के एक मुलाकात पर इस किस्म की खुशियां मनाना और जश्न मनाना, ये उसके एजेंट होने की दलील है। आप ये बातें आज न करें। एंटी अमेरिकनिज्म, जमहूरी रास्ते के साथ, दलील की बुनियाद पर अगर पूरे बरसगीर में किसी ने पैदा की है तो वो जमीयत उलमा इस्लाम। माशाअल्लाह। इस्तेमार दुश्मनी, इंसानियत पर इस्तेमार के मजालिम, माजी में इस्तेमार के कॉलोनियाँ बनाना और लोगों को कॉलोनियों के ज़रिए से ग़ुलाम बनाना, नवाबादियाती निज़ाम की तारीख़, उसके खिलाफ जंग मेरे तारीख से, मेरी कुर्बानियों से भरी हुई है। तुम्हारे आबा व अजदाद ने तो उनके बूट चाटे हैं। नारे तकबीर, जमीयतुल उलमा इस्लाम जिंदाबाद। मैं बता देना चाहता हूँ कि फॉरेन फंडिंग तुम्हें अमेरिका से हुई, फॉरेन फंडिंग तुम्हें इसराइल से हुई, यहूदी लाबी से हुई, फॉरेन फंडिंग तुम्हें इंडिया से हुई। गैर मुल्की हाथ तो तुम्हारे पीछे है और तुम गैर मुल्की ताकत के और गैर मुल्की हाथों के जरिए से इक़्तिदार में आए। आज तुम्हारे इक़्तिदार की किश्ती जब डूब रही है तो अब मकबूल नारे पाकिस्तान में उसका सहारा ले रहे हो। अब तुम्हारा चेहरा बेनकाब हो चुका है, अब तुम्हारा किरदार लोगों के सामने आ चुका है, तुम्हारा झूठ भी लोगों के सामने आ चुका है।
تم نے جو خیانت کی ہے اس ملک میں وہ بھی سامنے آ گئی ہے. آج آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ پاکستان پر مزید حکومت کرنے کی دعوے کر سکیں. عدم اعتماد کامیاب ہوگی انشاءاللہ. اور دھمکیاں مت دو کہ اگر ناکام ہو گئے میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا. ہم نے کوئی چوڑے نہیں پہنی ہوئی. ہم بھی پھر آپ کے ساتھ وہ جنگ لڑیں گے کہ اب تمہاری نسل تو ہے نہیں کہ وہ یاد رکھے. تمہاری نسل تو یہودیوں کے گھر پل رہی ہے لیکن تمہارے جو یوتھی ہیں انشاءاللہ یہ یاد رکھیں گے کہ نسل یاد رکھیں گے انشاءاللہ. تم نے ہمیں کبھی دیکھا نہیں ہے. اشرف غنی کا انجام دیکھو افغانستان میں, تمہارا انجام اس سے بھی کہیں برا کر کے انشاءاللہ. ہمیں مت چھیڑا کرو. ہم سیاسی لوگ ہیں, سیاسی رویوں کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. آج تم تقریر میں گالیاں دیتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, الزامات لگاتے ہو, تہمتیں لگاتے ہو. تہمتیں لگا کر سیاست نہیں کی جاتی, حقائق سامنے لاؤ. میرے ساتھ میرے کردار کا مقابلہ کرنا ہے, میدان میں آؤ. اپنے باپ کا میرے باپ کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے, میدان میں آؤ. اپنے دادا کا میرے دادا سے مقابلہ کرنا ہے, میدان میں آؤ. اور کتنی پشتوں تک جانا چاہتے ہو. تمہارے آباء و اجداد کے کردار کو بھی جانتا ہوں اور اپنے آباء و اجداد کے کردار کو بھی جانتا ہوں جس پر میں فخر کر سکتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, مولانا فضل الرحمان سے زندہ باد. آپ نے بیرونی قوتوں کے حکم پر پاکستان میں بجٹ بنایا. FATF بیرونی ادارہ جس نے آپ پر دباؤ ڈالا اور آپ نے ان کے کہنے پر قانون سازیاں کی ہیں. CPAC کے کہنے پر تم نے بجٹ بنائے. CPAC کے منصوبے کو تم نے تباہ و برباد کر دیا. یہ امریکی ایجنڈا تھا, اس کے لیے آپ نے کام کیا. چین کو ناراض کیا, پاکستان اور چین کے درمیان دوری پیدا کی. یہ امریکہ کی پالیسی کے تحت آپ نے کیا ہے, کوئی اور اس کا مجرم نہیں ہے. اب جاتے ہو ترلے کر کر کے 1 سال سے کہ مجھے ذرا چین تو آنے دو, اور جب وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں تو چین میں بیٹھ کر بھی وہ آپ کے ساتھ براہ راست ملاقات نہیں کرتے, ویڈیو لنک پر آپ سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں چین چلا گیا ہوں اس لیے امریکہ ناراض ہے. اب کہتے ہیں میں روس چلا گیا ہوں, برکت والے قدمیں لگی تو جنگ چھڑ گئی وہاں پر. نحوست کی علامت ہے اور پاکستان پر مسلط ہے. اور اس قسم کی گفتگو ایک گلی کوچے کا لچا لفنگا کر سکتا ہے جو آج کل وہ جلسوں میں کر رہا ہے ہمارے خلاف. تمہارا کردار کیا ہے جس کو اپنے کردار پر نہ حیا آئے نہ اس پر وہ شرمندہ ہو, وہ اس قسم کی گفتگو کرتا ہے اور ہمارا حاکم ہے. ہم نے تو آج تک تمہاری ذات کو چھیڑا نہیں ہے, ورنہ تمہاری ذات اور ذاتی کردار کی لاس اینجلس لے کر ڈی چو تک کی بدبودار اور تعفن کردار کا ہمیں پتہ نہیں ہے کیا؟ ہم تمہیں نہیں جانتے, لیکن ہمیں حیا آتی ہے کہ تمہارے کردار پر بات کریں. اور تم ایک صاف ستھرے اور اجلے کردار پر گندگی پھینکنے کی کوشش کر رہے ہو. ایک ایسا شخص ہمارے پاک دامنی کو داغدار کر رہا ہے جس کا نہ اگلا دامن ہے نہ پچھلا دامن. اللہ اکبر. یہ ہوتے ہیں لوگوں کے کردار. کہتے ہیں میں تو ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں. تمہاری شکل دیکھو, ریاست مدینہ کا تقدس چنسبت خاک ربا عالم پاک. توہین کرتے ہو. تمہیں خاتم النبیین کا لفظ کہنا نہیں آتا, تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا نہیں آتا, رحمت للعالمین اتھارٹیاں بنا رہے ہو. کیا ڈرامے ہیں جو تم کر رہے ہو. بے حیائی تم نے پھیلائی, فحاشی تم نے پھیلائی, اور نوجوان نسل کو بے راہ روی اور ریاست مدینہ کے اخلاق کے بالکل برعکس نظام حیات زندگی اس کے طور طریقے تم نے بتائے. تم نے تو اپنی قوم کو مغربی تہذیب کا راستہ بتایا ہے, تم نے کب مدینے کا راستہ بتایا ہے؟ تمہارے اپنی ذاتی زندگی میں ریاست مدینہ کا ایک حرف موجود نہیں ہے.
اس قسم کی حرکتیں کرتے ہو, اس قسم کی باتیں کرتے ہو اور ہم سے کرتے ہو. ہم اس ملک کی سیاست کو بھی جانتے ہیں, ہم نے آمروں کے ساتھ بھی لڑائی لڑی ہے. تو تم کیا چیز ہو, ماشاءاللہ کس باغ کی مولی ہو, ماشاءاللہ. کوئی حیثیت تمہاری نہیں ہے. اب تم حکمران نہیں ہو. ہم نے تو پہلے دن سے آپ کی حکومت نہیں مانی, اور اب آپ کے خلاف عدم اعتماد آ چکا ہے. انشاءاللہ تمہارے اپنے لوگ بھی اب ہمارے ساتھ انشاءاللہ اس عدم اعتماد میں ساتھ ہوں. انشاءاللہ انشاءاللہ. میرے محترم دوستو, یہ جو آج کل وہ ہمیں دنیا کی سیاست تم نے اقتدار میں آنے کے لیے دھاندلی کو پلاننگ دی ہے, اور اس پلاننگ سے تم نے دھاندلی کر کے اقتدار حاصل کیا ہے. ہم آج بھی اس موقع پہ قائم ہیں, اور تم آئندہ الیکشن کے لیے بھی دھاندلی کا قانون پاس کر کے اقتدار میں دوبارہ آنے کے طور طریقے ڈھونڈ رہے ہو. تمہاری فارن فنڈنگ امریکہ میں ہوئی ہے, اور میں حیران اس بات پر ہوں کہ آخر ہمارا الیکشن کمیشن اس حوالے سے فیصلہ کرنے میں کیوں تاخیر کر رہا. پھر کہتا ہے میں نے امریکہ کو اڈے دینا, ایبسولوٹلی ناٹ, انکار کر دیا. تم سے اڈے مانگے کم ہیں کہ تم نے انکار کیا. جھوٹ بولتے ہو لوگوں کے سامنے. اس وقت کے ISI کی چیف نے جو سیکیورٹی کمیٹی کو بریفنگ دی ہے, اس نے اس بریفنگ میں کہا ہے کہ امریکہ نے ہم سے کوئی اڈے نہیں مانگے, اور اگر اس نے مانگ لیے تو انکار کر سکتا ہے. تم نے سپہ اقتباس نہیں کیا اسے کہنے پہ. تم نے ملک کی ترقی کے تمام منصوبے ناکام نہیں بنائے. تم نے ملک کی ترقی کا سفر جام نہیں کیا. پاکستان کے ساتھ اس سے بڑھ کر اور دشمنی نہیں ہو سکتی. تو اپنی حقیقت سمجھ لو کہ را اور موساد کے گٹھ جوڑ سے امریکہ کی سرپرستی میں پوری دنیا میں تمہارے لیے لابی ہوئی اور تمہیں اقتدار میں لایا گیا. آج بات کرتے ہو ہمارے ساتھ کہ غیر ملکی لوگ مجھے ہٹا رہے ہیں. ہاں, تم جنہوں نے تمہیں غلام چنا تھا اور تمہیں اپنی غلامی کے لیے چنا تھا, تمہارا آقا بھی تم سے مایوس ہو گیا ہے. تم اتنے نااہل ہو. کل علی مولا انما یوجہ لا یأتی بخیر. قرآن کریم ایک ایسے غلام کہ جو اپنے آقا پہ بوجھ بن جائے, کہتا ہے جدھر جاتا ہے خیر ساتھ نہیں لاتا. یہ اس کا مصداق ہے آج کل. تو اس حوالے سے ہاں, آپ کا اپنا ایڈوائزر ہے, اور معید یوسف صاحب, اس ایڈوائزر نے کہا کہ امریکہ نے, جو امریکہ سے آیا ہے, جو امریکہ سے آپ نے لا کر اپنا مشیر بنایا ہے, وہ کہتا ہے کہ کوئی اڈے امریکہ نے نہیں مانگے. تو آپ کہاں سے بول رہے ہیں کہ امریکہ نے اڈے مانگے اور میں نے انکار کر دیا؟ تمہارے اوقات ہے کہ تم انکار کر سکو؟ بڑی بڑی باتیں کرنا, یہ وقت گزر چکا ہے تیرا. اب تم بے نقاب ہو چکے ہو, اب تم ایکسپوز ہو چکے ہو. اب دوبارہ وہ باتیں نہ دہراؤ, وہ دن گزر گئے. آپ نے معیشت IMF کے ہاتھ میں دی, اپنے ملک کے اسٹیٹ بینک کو خود مختاری کے نام پر آپ نے اس کو IMF کے حوالے کیا ہے. آج وہ نہ حکومت کو جواب دہ ہے, نہ کابینہ کو جواب دے, نہ پارلیمنٹ کو جواب دے. اگر وہ جواب دے تو IMF کو جواب دے. جولائی 2019 سے لے کر
اب تک اس نے آپ کو 1 روپے کا قرضہ نہیں دیا اور اب تو وہ آزاد ہو گیا ہے, اب تو آپ کو دے گا بھی نہیں. دنیا آپ کو قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ واپس نہیں کر سکتے. زر مبادلہ کے ذخائر میں 1 روپیہ قرضے کا ہے اس وقت. اپنے پاکستان کی کوئی کمائی اس میں شامل نہیں ہے. یہ تمہاری حالت ہے اور اس حالت میں تم ہمیں گالی دیتے ہو. مشکل یہ ہے کہ ہم شریف لوگ ہیں, ہماری زبان پر گالی آتی نہیں, ہماری زبان پر گالی آتی نہیں ہے. اور پورے ملک میں ہمارا کارکن بھی گالی نہیں دے رہا ان کو, جواب گالی میں نہیں دے رہا ان کو, کیونکہ ہماری تربیت ایسی ہے اور ہم اپنے مقام سے گرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم جس مقام پہ ہیں اسی مقام پہ رہنا چاہتے ہیں. ہم گرتے نہیں ہیں, اقتدار میں ہوں یا نہ ہوں, لیکن اپنا جو ایک مقام ہمیں شریعت نے بتایا ہے اور حق راستے کے کردار کا ایک منہج ہمیں عطا کیا ہے, ہم اس پہ قائم ہیں انشاءاللہ العزیز, اور اسی کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے. میں ایک بار پھر جناب لیاقت خٹک صاحب کو اور عبدالراحت خٹک صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. کھڑے ہو کے آپ کے ساتھ آج شامل ہوئے. جی جی جی, آگے یہ ایک جیتی نہیں ہے. بہت بڑی اچھی بات. ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دینا. ہو گیا اب آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں نا, تھوڑی کھڑے ہم لوگ. بہت شکریہ. ماشاء اللہ. خٹک سے مبارک بہت شکریہ.